मिस आयत का हुलिया बना रखा है। आपने ये मेरा ऑफिस है, कोई घर नहीं। सबके सामने इतनी इंसल्ट पर वो बुरी तरह डिस्टर्ब हुई थी। आज मौसम बहुत खराब था और उसे टैक्सी नहीं मिली थी। बॉस के डर की वजह से उसने छुट्टी भी नहीं की और पैदल भीगते हुए वो ऑफिस आई थी। वो मायूस कदमों से ऑफिस से बाहर निकल आई। कपड़े गीले होने की वजह से उसे शदीद ठंड लग रही थी। आबाद ने उसके पास गाड़ी रोकी तो वो उसकी गाड़ी में बैठ गई। वो कब बेहोश हुई उसे नहीं पता, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वो आबाद के रूम में उसके बिस्तर पर मीटिंग रूम में मुकम्मल खामोश छाई हुई थी। सामने बड़ी सी ओवल टेबल के गिर्द 8-10 लोग बैठे थे। कुछ की नजरें बेजार सी थी, कुछ की निगाहों में इंतजार ही इंतजार था। आयत अभी तक नहीं पहुंची थी। आज उसको प्रोजेक्ट की फाइल देनी थी। टेबल के सिरे पर आबाद खानजादा बैठा था। देखने में बिलाल का हसीन ऊंचा लंबा कद, चौड़ी जिसामत, कसरती वजूद, ग्रे 3 पीस सूट पहने वो किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। बालों पर हल्का सा जेल लगाया हुआ था, लेकिन चेहरे पर गुस्सा और जब्त की लकीर साफ दिखाई दे रही थी। अभी वो कोई फैसला देता, उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई थी और हड़बड़ाई हुई फाइल लिए अंदर दाखिल हुई थी। मगर उसका हुलिया नाकाबिले बर्दाश्त भीगे हुए बालों से पानी के कतरे टपक कर फर्श पर गिरते जा रहे थे। उसकी नीली शर्ट जिस्म से चिपकी हुई थी। कुछ की नज़र हैरत से उठी थी, कुछ की तंजिया मुस्कुराहट में बदल गई थी। अब्बास खानज़ादा की नज़र जैसे ही उस पर गई, वो ज़ब्त से मुखिया बेंच गया था। वो सामने बैठे जल्लाद के मूड से बेखबर आहिस्ता से सर हिलाकर बोली, सर माजरत चाहती हूँ, आने में थोड़ी देर हो गई। ये फाइल आज के प्रोजेक्ट की है। बारिश की वजह से कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। आई एम सॉरी। साथ साथ वो अपनी शर्ट सिखाने की भी जद्दोजहद कर रही थी, जिसकी वजह से उसका वजूद मजीद सरक रहा था और उसकी ये हरकतें अब्बाद खानजादा के ज़ब्त का इम्तिहान बनी हुई थी। वो सख्त लहजे में बोला, मिस आयत, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है आपने? उसकी आवाज़ धीमी मगर चुभती हुई थी। उसने परेशान होकर उसकी तरफ देखा। वो जवाबकारी करती इससे पहले ही वो सख्त लहजे में बोला, ये ऑफिस है, कोई बार क्लब नहीं। आपको ज़रा सा भी एहसास नहीं कि आप किस हालत में आई हैं? भीगे हुए कपड़े, बालों से पानी टपक रहा है और सीधा मीटिंग रूम में दाखिल हो गई। क्या यही प्रोफेशनल तरीका है? वो उसके भीगे लिबास से नजरें चुराते हुए बोला था। बस नहीं चल रहा था सामने खड़ी बेवकूफ लड़की का मुंह तोड़ दे, लेकिन वो हर तरीके से बेबस था। आयत ने नजरें झुका ली। सर बारिश बहुत तेज हो रही थी, रास्ता बंद था। मैंने कोशिश की कोशिश आबाद की आवाज़ बुलंद हो गई थी। कोशिश ये होती है कि वक्त पर पहुंचा जाए और अगर नहीं पहुंच सकते तो इत्तला दी जाती है। लेकिन आपका अंदाज देखकर लगता है जैसे आप किसी मॉडलिंग शो से सीधी यहाँ चली आई हैं। आप में बिल्कुल भी तमीज़ तहजीब नहीं है। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आप किस हुलिये में खड़ी हैं। इसकी आवाज़ आप बुलंद पर हो गई थी। वो उस बात को फरामोश कर गया था कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। सामने खड़ी लड़की महज उसकी इम्प्लाई नहीं, बल्कि उसकी बीवी भी थी। बेशक दुनिया के सामने वो अभी उसको नहीं लाया था, मगर अपने निकाह में होते हुए वो उसको इस हुलिया में किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कमरे में बैठे लोगों ने नजरें झुका ली। आयत के गालों पर सूखी सी दौड़ गई थी। वो कुछ कहती इससे पहले ही वो मजीद बोला, मैंने कहा था ना मिस आयत, ऑफिस के असूल लग हैं। आबाद की आवाज़ अब सर्द हो चुकी थी। आप अपनी ज़ात ज़िंदगी का असर यहाँ मत लाएं। फ़िलहाल आप जा सकती हैं। आज की छुट्टी समझें, आपने हमारा बहुत नुकसान करवाया है। 2 क्लाइंट हमारे चले गए। अब क्या मैं अपने ही एप्लाई
کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کروں؟ میں صرف آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، لیکن آج آپ کی اس غیر ذمہ داری نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے۔ آیت نے دھیرے سے فائل آگے کھسکائی۔ اگر آپ چاہیں تو میں نے کہا جا سکتی ہیں آپ۔ عباد نے قلم میز پر رکھا اور نگاہ سیدھی اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ آپ کی یہ حرکت کسی دوسرے کے لیے مثال نہیں بنے گی۔ میرے آفس میں ڈسپلن سب کے لیے ایک سا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ آیت نے ایک پل کو سر اٹھایا، نگاہیں عبادت کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وہ آنکھیں جو کل رات تک نرم تھیں آج سنگ بن چکی تھیں۔ وہ خاموشی سے فائل اٹھانے کو جھکی، مگر عباد نے ہاتھ بڑھا کر فائل روک لی۔ یہیں رہنے دیں، آپ کا کام میں خود کر لوں گا۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اس جملے میں ایک عجیب دوہرا پن تھا، ظاہر میں سرز نشت مگر لہجے کے پیچھے چھپی ہوئی فکر۔ آیت نے اس کے چہرے کو دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جی سر، اس نے بمشکل کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں چند سرگوشیاں اٹھی تھیں۔ غصہ تو ٹھیک تھا، مگر اتنا ذاتی۔ عباد نے سن لیا تھا کہ مگر کچھ نہیں بولا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نظریں فائل پر جم گئی تھیں، جہاں آیت کے انگلیوں کے نشان ابھی تک نم تھے۔ دوسری جانب سڑک سنسان تھی۔ شام کے دھندلکے میں بوندیں پھر سے پڑنے لگی تھی، جیسے آسمان بھی اس کے ساتھ رو رہا ہو۔ آیت دھیرے دھیرے قدم گھسیٹتی سائیڈ روڈ پر چل رہی تھی۔ جوتوں سے کیچڑ اڑ رہی تھی، آنکھوں سے بہنے والے آنسو بارش کے قطروں میں گم ہو رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی وہ پرس تھا جو صبح جلدی میں اٹھایا گیا تھا، مگر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ سانس بے ترتیب قدم ڈھمکاتے، چہرہ زرد سا۔ اس کے ذہن میں عباد کی سخت آواز گونج رہی تھی، یہ آفس ہے یا گھر؟ کئی جملے اس نے ایسے کہے تھے کہ اندر ہی اندر وہ بہت زیادہ بے چین ہو گئی تھی۔ اس جملے نے اس کی ساری خودداری توڑ دی تھی۔ اس کے دماغ میں کئی طرح کی سوچیں چل رہی تھیں۔ کاش وہ اس کی کمپنی میں انٹرویو کے لیے آئی ہی نہ ہوتی۔ اس نے پہلی بار عباد خان زادہ کو دیکھا تھا، اس پل ہی وہ اس کی شخصیت سے مرعوب ہو گئی تھی۔ لمبا قد، گہری نظریں اور ایسا روب کہ دل چاہے یا نہ چاہے سر جھک جائے۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ آدمی جس نے ایک انٹرویو کے بہانے اسے بلایا تھا، اسے زبردستی اپنے نکاح میں لے لے گا۔ ایک رات قید، ایک دستخط، اور اگلی صبح جب وہ اپنے گھر پہنچی تو تایا تائی کے الفاظ نے باقی عزت بھی دفن کر دی تھی۔ تو اب ہمارے گھر رہنے کے لائق نہیں رہی ہے، تمہارے جیسے رشتے کا انجام ہی نہیں دیکھ سکتے۔ اب وہ کہاں جاتی؟ عباد کے پاس واپس جانا مجبوری تھی، اختیار نہیں۔ وہ اس کی بیوی تھی، مگر اس کے لیے صرف ایک سایہ جس کا ذکر کسی محفل میں نہیں، دن میں ماتحت، رات میں شریک حیات، جو اس کو سکون دے، اس کو بستر پر خوش رکھے۔ مگر پھر بھی وہ اکیلی عورت ہی کہلاتی تھی۔ اس کے قدم رک گئے تھے، سر جیسے گھومنے لگا تھا، زمین کانپتی سی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے دیوار تھامنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے سب دھندلا گیا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے گر گئی، بھیگے بال چہرے پر بکھر گئے، سانس میں دم پڑ گئی تھی۔ چند لمحوں بعد ایک گاڑی کے بریک چرچراتے ہوئے رکے، دروازہ زور سے کھلا اور عباد تیز قدموں سے باہر نکلا۔ اس کو کمپنی سے بھیج دیا تھا، لیکن وہ وہاں سکون سے بیٹھ نہیں پایا تھا۔ اس کے چہرے پر فکر کے ساتھ غصے کی لکیریں صاف نمایاں تھیں۔ وہ سیدھا آیت کے پاس جھکا، اسے باہوں میں اٹھایا تھا۔ بیوقوف لڑکی، میں نے کہا تھا نا، ناشتہ پورا کیا کرو، ہمیشہ میری جان پر عذاب بنی رہتی ہو۔ یقیناً صبح کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ اس لڑکی کو نہ جانے مجھ سے کیا دشمنی ہے، ہر وقت مجھے پریشان کرنا اپنا اہم فرائض سمجھتی ہے۔
اس نے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، سیٹ بیلٹ لگائی اور تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سڑک پر لائٹس دھندلا دھندلا سا منظر پیش کر رہی تھیں، مگر اس کی نظریں صرف ایک رخ پر تھیں، آیت کے چہرے پر، جو بالکل سفید ہو گیا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے اسے فوراً ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کیا تھا۔ نسوں کے دوڑنے، اسٹریچر کے شور اور ڈاکٹروں کی تیز باتوں کے درمیان وہ ایک طرف کھڑا رہ گیا تھا، ہاتھوں کی مٹھی بند تھی، جیسے خود پر قابو رکھنا چاہتا ہو۔ کوریڈور میں وہ چکر کاٹتا جا رہا تھا، بے چینی ہر چیز پر غالب آ گئی تھی۔ اس لڑکی سے لاکھ اختلافات سہی، لیکن وہ بیوی تھی اور اپنے سے جڑے رشتوں کی قدر وہ جانتا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ جیسے صدی بن گیا تھا۔ پھر اچانک دروازہ کھلا، ایک درمیانی عمر لڑکی لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو مسٹر خانزادہ۔ وہ تھوڑا سا رکی، فائل پلٹتے ہوئے بولی، آپ کی وائف حاملہ ہیں، خیر سے ماں بننے والی ہے۔ عباد نے نظریں اوپر اٹھائیں، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہ بالکل سن ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی خبر وہ اپنی پوری زندگی میں بھی سن پائے گا یا نہیں۔ ڈاکٹر مزید بولی، لیکن انہیں بہت زیادہ خیال کی ضرورت ہے، وہ کم عمر ہیں، جسم میں خون کی کمی ہے اور کمزوری بھی کافی ہے۔ اگر آپ نے خیال نہ رکھا تو حمل برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ انہیں وقت پر کھانا دیں، دودھ، فروٹ، دوائیاں اور سب سے بڑھ کر ذہنی سکون۔ وہ مینٹلی طور پر کافی ڈسٹرب محسوس ہو رہی ہیں، انہیں ذہنی اذیت مت دیجیے گا، سر اس حالت میں وہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ عباد خاموش کھڑا رہا، اس کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی، نہ خوشی نہ حیرت، صرف ایک ٹھہرا ہوا سکوت۔ ڈاکٹر مزید بولی، میں سمجھ سکتی ہوں، زیادہ تر بزنس میں اس عمر میں ماں باپ بننا پسند نہیں کرتے، لیکن یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ اور رہی ان کے خیال رکھنے کی بات، کبھی کبھی کسی کی زندگی بچانے کے لیے صرف دیکھ بھال کافی نہیں ہوتی، احساس بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس اندر چلی گئی تھی۔ عباد چند لمحے وہیں کھڑا رہا، ہاتھ میں فائل دبائے، نظریں دروازے پر، دل کے اندر ایک انجانی کھنچاؤ سا اٹھا، مگر چہرہ اب بھی صاف تھا۔ اس نے گہری سانس لی، جیب سے موبائل نکالا، مگر کسی کو فون کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ چند لمحہ بعد کمرے کے اندر سے نرس کی آواز آئی، سر مریضہ ہوش میں آ گئی ہیں۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر آہستہ سے چل پڑا، بغیر کسی تاثر کے، جیسے اس خبر نے کچھ بدلا ہی نہیں ہو، مگر قدموں کی رفتار بتا رہی تھی اندر کہیں کچھ بدل ضرور گیا تھا۔ اسے ایک ڈراپ لگائی گئی تھی اور آدھے گھنٹے بعد ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ اسے لیے سیدھا اپنے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ گھر کے باہر رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، بارش رک چکی تھی، مگر ہوا اب بھی گیلی تھی۔ ہسپتال سے نکلنے کے بعد دونوں کے درمیان ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا۔ گاڑی کے اندر صرف انجن کی گام گام سنائی دے رہی تھی، اور کبھی کبھار وائپر کی آواز خاموشی کو چیر دیتی۔ عباد خانزادہ کا چہرہ سخت اور سپاٹ تھا، جبکہ آیت کی نظریں مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی تھیں۔ سڑک کی روشنیوں میں سب دھندلا دھندلا سا لگ رہا تھا، جیسے زندگی کا مفہوم ہی کہیں گم ہو گیا ہو۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے ان کے گھر کے پورچ میں رکی۔ دروازہ کھلا، آیت نے بنا کچھ کہے قدم باہر رکھے۔ بھیگی زمین پر ایڑیوں کی ہلکی سی آواز گونجی تھی۔ وہ سیدھی اندر چلی گئی تھی۔ وہ بھی گاڑی پارک گئے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ بند ہوا تو گھر کے اندر پھیلی خاموشی اور گہری ہو گئی تھی۔ لاؤنج کی مدھم روشنی میں وہ ابھی داخل ہی ہوئے تھے کہ اچانک آیت کا توازن بگڑ گیا۔ قالین کے کنارے پر پاؤں پھسلا، وہ جھک گئی، مگر عباد نے فوراً بڑھ کر اسے تھام لیا تھا۔
اندھی ہو کیا؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ نظر نہیں آ رہا؟ آگے قالین ہے، سنبھل کر پاؤں رکھو۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ خیال رکھنا ہے، آرام کرنا ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ آیت نے خود کو اس کے بازو سے الگ کیا تھا، چہرے پر تھکن اور آنسو ایک ساتھ بہہ رہے تھے۔ میں یہ تماشا نہیں کرنے والی، عباد خان زادہ۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، مگر ارادے میں تلخی تھی۔ میں یہ بچہ پیدا نہیں کروں گی، میں آپ کی اولاد نہیں چاہتی۔ جملہ ختم ہوا ہی تھا کہ عباد کے صبر کا بند ٹوٹ گیا تھا۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز کمرے میں گونجی۔ آیت کا چہرہ ایک طرف جھک گیا، آنکھوں سے آنسو بے اختیار گرنے لگے۔ عباد نے اس کے بالوں کو سختی سے پکڑ لیا تھا اور چہرہ قریب لا کر غرایا۔ میرے سامنے آئندہ ایسی بکواس مت کرنا، یہ میرا آخری فیصلہ سمجھو۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ بچہ میرے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ اس کی آواز بھاری اور کانپتی ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل صرف اسی لیے کیا تھا، کسی جذبے کے تحت نہیں کیا تھا۔ شروع سے میرا یہی ایک مقصد تھا کہ مجھے ایک بچہ چاہیے تھا، میرا وارث، میرا خون، کوئی ایسا جس پر میرا اختیار ہو، جسے میں اپنا کہہ سکوں۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوا، سانس بھاری تھی۔ میرے ماں باپ میرے بچپن میں مر گئے تھے، نہ بھائی نہ بہن، ساری زندگی ایک لاوارث کی طرح گزاری ہے۔ جو کچھ بھی ہے خود بنایا ہے، اور اب پہلی بار لگا تھا کہ زندگی میں بہار آنے والی ہے، اور تم کہتی ہو کہ میں اسے ختم کر دوں گی۔ خدا کی قسم، اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو تمہیں ختم کر دوں گا، سمجھ آئی؟ اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی تھی۔ اگر تم نے میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ میرا وارث ہے، میری سانسوں کا تسلسل، اس کی طرف غلط نگاہ بھی نہیں ڈالنا۔ آیت رو رہی تھی، سانس اٹک کر نکل رہی تھی۔ اس نے بمشکل الفاظ نکالے، تو میرا کیا میں انسان نہیں ہوں؟ میں نے تو صرف ایک نوکری مانگی تھی آپ سے، ایک موقع کہ اپنی زندگی سنوار سکوں، مگر آپ نے سب کچھ برباد کر دیا، اور اب بھی سکون نہیں۔ آپ مجھے مزید اذیت دے رہے ہیں۔ عباد نے نظریں ہٹا لی۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں کوئی احساس سا جھلکا، پھر لہجہ دوبارہ سخت ہو گیا تھا۔ اذیت نہیں دے رہا، حقیقت سمجھا رہا ہوں۔ تمہیں میرا بچہ سلامت رکھنا ہوگا، چاہو یا نہ چاہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نہیں کر سکتی یہ سب، آیت نے ہچکی کے ساتھ کہا۔ کرو گی؟ عباد نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب چلو اوپر، آرام کرو۔ وہ اس کے بازو پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ آیت نے مزاحمت کی، مگر وہ مضبوطی سے تھامے رہا۔ سیڑھیوں کے کنارے روشنی کے حالے میں دونوں کے سائے لمبے ہو گئے تھے۔ آیت کی سسکیاں خاموشی میں گھل رہی تھیں، اور عباد کا چہرہ اب بھی پتھر سا تھا، مگر آنکھوں کے اندر کہیں ایک ٹوٹا ہوا خوف چھپا ہوا تھا، شاید کھونے کا، شاید ماننے کا۔ اوپر جاتے وقت وہ صرف اتنا بولا، اب آرام کرو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، اور باقی سب خاموشی نے کہہ دیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینے میں بیت گئے تھے۔ 3 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا۔ آفس سے اسے مکمل چھٹی دے دی گئی تھی۔ عباد اس کو بہت اسٹرکٹلی ڈائٹ کروا رہا تھا، اس کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہا تھا۔ آج بھی معمول کا ہی دن تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، کھڑکی کے پردے آدھے کھلے ہوئے تھے، جن سے سورج کی ہلکی کرنیں اندر پڑ کر فرش پر پڑی، دواؤں کی بوتلوں اور پھلوں کے چھلکوں پر چمک رہی تھی۔ آیت بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی، چہرہ زرد، آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے سائے۔ اس کے سامنے گلاس میں آدھا پیا ہوا دودھ رکھا تھا، جس پر کریم کی تہ جم چکی تھی۔ فضا میں ایک بوجھ سا ٹھہرا ہوا تھا، ایسا سکوت
جو کسی طوفان سے پہلے آتا ہے۔ دروازہ زور سے کھلا۔ آباد خان زادہ اندر آیا۔ ہاتھ میں رپورٹیں پکڑی ہوئی تھیں۔ چہرے پر غصہ واضح تھا۔ دروازے کے بند ہوتے ہی اس کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ یہ کیا ہے آیت؟ اس نے فائل میز پر پھینکی۔ کاغذ بکھر گئے تھے۔ کیا میں نے تمہیں 1000 بار نہیں کہا کہ اپنی صحت کا خیال رکھو؟ ڈاکٹر نے کہا ہے تمہارے جسم میں خون نہیں ہے، بچہ کمزور ہے، اور تم خود بھی ٹھیک نہیں ہو۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تم کیوں اپنی اور اپنے بچے کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ آیت چونک کر سیدھی ہوئی مگر چپ رہی۔ آباد نے ایک قدم آگے بڑھایا، آواز بلند کر دی۔ میں پوچھ رہا ہوں، دودھ کیوں نہیں پیا تم نے؟ پھل کیوں نہیں کھائے؟ ہر ہفتے گھر بھر کے انتظامات کرتا ہوں مگر تمہیں اپنی زندگی کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی اگر یہ حالت رہی تو تم دونوں خطرے میں پڑ سکتے ہو۔ آیت نے سر اٹھایا۔ لہجے میں تھکن اور تلخی تھی۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ کے لیے تو بہت اچھا ہوگا نا، میری جان چھوٹ جائے گی، آپ کی بھی۔ آباد کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے حیرت سی لہر دوڑی مگر اگلے ہی پل غصہ لوٹ آیا۔ بکواس بند کرو آیت، وہ زور سے بولا۔ میرے پاس تمہاری یہ منفی باتیں سننے کا وقت نہیں ہے۔ تمہیں اپنی رپورٹ دیکھنی چاہیے اور اس میں سدھار لانا چاہیے۔ اتنی بار سمجھایا تمہیں کہ صحت پر دھیان دو۔ آیت کھڑی ہوئی۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ اب پر یہ باتیں جچتی نہیں ہیں۔ آپ نے میری زندگی کو قید بنا دیا ہے۔ میں دن رات خوف میں رہتی ہوں۔ ہر سانس سوچ سمجھ کر لیتی ہوں کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں، اور آپ کہتے ہیں میں اپنی صحت کا خیال رکھوں۔ کون سا دل ہے جس سے میں خود کو سنبھال لوں؟ بس کرو آباد، چلایا۔ مجھے تمہاری کہانی نہیں سننی، مجھے جواب چاہیے۔ یہ رپورٹ کیوں خراب ہے؟ آخر تم کرتی کیا ہو سارا دن؟ آیت کے لہجے میں اب لذاہٹ کے ساتھ غصہ بھی شامل تھا۔ کرتی ہوں آباد خانزادہ، کوشش کرتی ہوں زندہ رہنے کی، سانس لینے کی، خود کو سنبھالنے کی، مگر آپ جیسے شخص کے ساتھ رہ کر انسان جیتا نہیں، صرف ٹوٹتا ہے۔ آباد کا ہاتھ فائل پر جا کر زور سے پڑا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی مگر وہ اسے سخت رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے صاف کہا ہے تمہارے اندر خون ہی نہیں بچا۔ اگر تمہیں کچھ ہوا تو۔ رکا، گہری سانس لی، پھر ایک لمحے کو نظریں جھکائیں۔ تمہیں لگتا ہے میں خوش ہوں؟ تمہاری یہ حالت دیکھ کر میں پاگل ہو جاؤں گا اگر تمہیں کچھ ہوا تو۔ آج پہلی بار وہ اپنی کیفیت اس کے سامنے بیان کر گیا تھا۔ آیت نے چونک کر دیکھا۔ پہلی بار آباد کے لہجے میں خوف سا محسوس ہوا تھا مگر فوراً ہی اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ سختی سے بولی، اب یہ دکھاوا مت کریں، آپ کو بس بچہ چاہیے تھا، مجھ سے تو کوئی مطلب نہیں۔ آباد کا صبر پھر سے جواب دے گیا تھا، بکواس مت کرو، تمہیں لگتا ہے میں صرف بچے کے لیے پریشان ہوں؟ تمہاری زندگی بھی اسی طرح قیمتی ہے۔ اگر تم خود کو ختم کر دو گی تو میں کسی کے لیے لڑوں گا؟ آیت کے آنسو گالوں پر بہنے لگے تھے، لیکن آپ نے کبھی ایسا محسوس نہیں ہونے دیا۔ آپ کے لیے میں بس ایک ذمہ داری ہوں، ایک بوجھ ہوں۔ نہیں آباد دھیرے مگر سخت لہجے میں بولا، تم میری ضرورت ہو آیت۔ شاید تمہیں یقین نہیں آئے مگر اگر تمہیں کچھ ہوا تو یہ سب، میری زندگی، میری محنت، سب ختم ہو جائے گا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ الفاظ کہیں درمیان میں اٹک گئے تھے۔ آباد ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے آہستہ سے بولا، اب کچھ نہیں سننا، ڈاکٹر نے جو کہا ہے وہی ہوگا۔ تم وقت پر کھانا کھاؤ گی، دودھ پیو گی، آرام کرو گی۔
اگر میں نے تمہیں پھر نظر انداز کرتے دیکھا تو خود ہاتھ سے دوا پلاؤں گا، سمجھ آئی؟ آیت نے رخ پھیر لیا تھا، مگر دل کے اندر ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ شاید پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کی فکر چاہے سخت انداز میں ہی کیوں نہ ہو، کسی حد تک سچی تھی، مگر اس احساس کے نیچے ابھی بھی ایک شکوہ دبا ہوا تھا۔ کاش یہ فکر اتنی دیر سے نہیں آتی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، 6 مہینے مزید بیت گئے تھے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ پورا کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف بیڈ کے پاس رکھی نائٹ لیمپ کی مدھم سی روشنی دیوار پر لرزتی چھاؤں بنا رہی تھی۔ آباد کروٹ بدلنے ہی والا تھا کہ ایک مدھم سی سسکی نے اس کے کانوں میں ارتعاش پیدا کیا۔ پہلے تو اس نے آنکھیں بند کر رکھیں، مگر جب وہ سسکیاں رکنے کے بجائے رونے کی آواز میں بدل گئیں تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اس نے نظریں گھمائیں تو سامنے صوفے پر وہ بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں سے اپنے پاؤں تھامے ہوئے، چہرے پر درد کے آثار، آنکھوں سے بہتے آنسو چمک رہے تھے۔ وہ گھبرا کر بولا، کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ ہسپتال چلیں ابھی؟ وہ سر ہلا کر دھیرے سے بولی، نہیں، ابھی نہیں جانا، بس بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ آباد فوراً بیڈ سے اترا، جلدی سے اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ کہاں درد ہو رہا ہے، بتاؤ مجھے، کہاں؟ وہ اپنے سوجے ہوئے پاؤں کی طرف اشارہ کرتی ہوئے بولی، جہاں لگتا ہے آج زیادہ چلی تھی، برداشت نہیں ہو رہا۔ آباد نے اس کے پاؤں آہستہ سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ رکو، میں تیل لے کر آتا ہوں، ابھی آرام آ جائے گا۔ وہ تیزی سے اٹھنے لگا تو اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اتنا بڑا بزنس مین جس کے غرور، انا اور ضد کی مثالیں دی جاتی ہیں، وہ میرے پاؤں میں تیل لگائے گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، جیسے یقین اور حیرت کے بیچ الجھی ہو۔ آباد کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، بیوی ہو تم میری، تمہارے لیے میرا غرور تو کیا، ساری دنیا قربان۔ خاموش ہو رہو، یہ کہہ کر وہ تیل لے آیا، صوفے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، بوتل کھولی، تیل کی خوشبو پھیلی اور اس کے سوجے ہوئے پاؤں پر نرم انگلیوں سے مالش کرنے لگا تھا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، صرف تیل کی سرسراہٹ اور اس کی دھیرے دھیرے سانس لینے کی آواز گونجتی رہی۔ وہ اسے دیکھتی رہی، خاموش، حیران، جیسے اس کا دل کچھ سمجھنے سے قاصر ہو۔ میں حیران ہوں آباد خان زادہ، اس نے دھیرے سے کہا، جب آپ کو معلوم ہوا ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ آپ کا لہجہ انداز سب بدل گیا ہے۔ 9 مہینے کے درمیان جتنی محبت، جتنا خیال آپ نے رکھا ہے، میں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے کبھی یقین نہیں آیا کہ یہ وہی شخص ہے جس سے میں خوف کھاتی تھی۔ آباد کے ہاتھ لمحہ بھر کو رک گئے۔ وہ سر جھکائے بولا، ہاں، میں بدل گیا ہوں، اور سچ کہوں تو شاید میں تبھی بدل گیا تھا جب ڈاکٹر نے بتایا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ اس نے سانس بھری، پھر نگاہیں اٹھائیں۔ اس پل میرا دل ایسے دھڑکا جیسے کسی نے اندر نئی زندگی ڈال دی ہو۔ تب احساس ہوا کہ تم صرف میری بیوی نہیں، میری زندگی کی سانس ہو۔ وہ روحان سی ہو کر بولی، پھر بھی دل کہتا ہے کہ جب بچہ آ جائے گا آپ بدل جائیں گے۔ وہی آباد خان زادہ جو اس رات تھا، جس نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا، جس نے میرے جذبے کو جرم بنا دیا تھا۔ آباد کے چہرے پر دکھ سا چھا گیا۔ ہاں، وہ رات میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں تمہیں حاصل کرنے کے جنون میں انسانیت بھول گیا تھا۔ تمہیں تمہاری مرضی سے نکاح کا حق دینا چاہیے تھا۔ وہ اس کے قدموں کے پاس بیٹھے بیٹھے اس کے پاؤں پر
ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں شرمندہ ہوں، سچ مانوں تو تمہارا سکون میری معافی ہے۔ وہ لمحہ بھر چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں نے اس رشتے کو جبر سمجھ کر قبول کیا تھا عباد، مگر آج ان ہاتھوں میں اپنا درد ختم ہوتا محسوس کر رہی ہوں۔ شاید یہی رشتہ اصل میں بننے والا تھا۔ عباد نے اس کے پاؤں کو ہلکے سے دبایا اور دھیرے سے کہا، یہ سب تمہارے دم سے ہے، تم نے چاہا تو میں بہتر انسان بن گیا، تمہارے بغیر میں کچھ نہیں۔ کمرے میں خاموشی پھر لوٹ آئی۔ وہ اسے دیکھتی رہی، آنسو پلکوں پر چمک رہے تھے، مگر اب ان میں دکھ نہیں، سکون کی روشنی تھی۔ عباد نے اس کے پاؤں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے سے کہا، تم اور ہمارا بچہ میری دنیا ہو، تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ وہ کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، پھر وعدہ کیجئے کہ آپ ہمیشہ یہی آباد رہیں گے۔ عباد نے اس کے پاؤں پر ہلکا سا بوسہ دیا، یہ وعدہ میری زندگی ہے۔ نائٹ لیمپ کی روشنی میں ان دونوں کے بیچ برسوں کا فاصلہ گل کر ختم ہو گیا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے تھے۔ 1.5 سال بعد دن ڈھلنے کے قریب تھا۔ شام کی سنہری روشنی لان کے گھاس پر پھیل کر منظر کو نرم سا تاثر دے رہی تھی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جس کے جھونکوں میں کہیں دور بچوں کے کہکہوں اور پرندوں کے لوٹنے کی آوازیں گھول رہی تھیں۔ وہ لان کے بیچ کھڑی اپنے ننھے بیٹے کے پیچھے بھاگ رہی تھی، جو اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے بال کو ٹھوکر مار کر ہنستا ہوا آگے بھاگتا جا رہا تھا۔ کبھی وہ لڑکھڑاتا، کبھی سنبھلتا۔ احمد، ارے رک جاؤ، وہ ہنستی ہوئی بولی۔ بچہ پیچھے پلٹ کر مسکرایا، پھر دوبارہ بال کو ٹھوکر ماری۔ اس کے کہے میں وہ خود بھی کھو گئی تھی۔ اسی لمحے پیچھے سے کسی کے قدموں کی نرم سی چاپ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو آباد کھڑا تھا، ہاتھ میں سرخ گلابوں کا گلدستہ لیے، چہرے پر ہلکی سی شرمندہ مگر مسکراتی سی لہر۔ اس کے قدم بے اختیار رک گئے، ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، آنکھوں میں چمک۔ عباد کا آہستہ آہستہ قریب آیا، اپنے بیٹے کو بازو میں اٹھایا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ بچہ ہنستے ہوئے اس کی گردن پکڑ کر چپک گیا تھا۔ پھر عباد نے نظریں اٹھائیں اور اپنی بیوی کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بہت انتظار کروایا تم نے، وہ بولی ہلکی روٹھے لہجے میں۔ آپ نے کہا تھا دوپہر تک آ جائیں گے، اور اب دیکھیں شام ہونے کو ہے۔ ہم پارک کب جائیں گے؟ ابھی نہیں گئے تو ٹھنڈ ہو جائے گی، پھر احمد کو نزلہ ہو گیا تو ذمہ دار بھی میری ہے نا۔ عباد نے نرمی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، معافی چاہتا ہوں بیگم، بس تھوڑا سا ٹریفک مل گیا تھا۔ وہ ماتھے پر شکن ڈالتے ہوئے بولی، سب پتہ ہے مجھے، کوئی ٹریفک نہیں تھا، آپ کی میٹنگز ختم ہی نہیں ہوتی ہمیشہ کی طرح۔ عباد ہنس پڑا، بہت زبان چلنے لگی ہے آج کل، پہلے تو ہاں کے علاوہ منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی۔ وہ بھی ہنستے ہوئے بولی، پہلے پسندیدہ بیوی تھوڑی تھی نا، اب تو ہوں، اور ویسے بھی مرد کی پسندیدہ عورت وہی ہوتی ہے جو اس سے نخرے کرے۔ عباد زور سے ہنسا، اپنے بیٹے کو ایک بازو سے سنبھال کر دوسرے ہاتھ سے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ واہ بیگم، آپ تو فلسفے کی ماہر بن گئی ہیں، زندگی سکھا دیتی ہیں نا عباد، کہ کب روٹھنا ہے، کب منوانا ہے، اور کب منانا ہے۔ وہ شرارت سے جھک کر بولا، یہ تو آپ کو ہمیشہ پتہ رہتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، آنکھوں میں چمک۔ عباد نے لمحہ بھر اسے دیکھا، وہی چہرہ جسم پر کبھی آنسوؤں کے نشان تھے، اب مسکراہٹ کی روشنی تھی۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو یقین نہیں آتا کہ کبھی ہم اتنے دور تھے۔ تم نے میرا ہر زخم بھر دیا، ہر گناہ معاف کر دیا۔ وہ دھیرے سے بولی، میں نے صرف اس عباد کو پہچانا جو بدل گیا ہے۔ آپ نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا، اپنے بچے کے بعد بھی مجھ سے منہ نہیں موڑا، وہی خیال رکھا، وہی پیار دیا۔ شاید عورت کے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں کہ وہ اپنے شوہر کو ترجیح رہے۔
چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ عباد نے بچے کو نیچے اتارا، جو دوبارہ بال اٹھا کر کھیلنے لگا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر کہا، تمہارے ہونے سے میں نے جینا سیکھا ہے۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید عباد خانزادہ بس ایک نام ہوتا، انسان نہیں۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی، اور اگر آپ نے وہ سب نہ بدلا ہوتا تو میں شاید آج بھی دل کے کسی کونے میں قید ہوتی۔ عباد نے اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا۔ اب کوئی قید نہیں، بس ہمارا بچہ اور یہ زندگی جو تمہارے نام کی خوشبو لیے چل رہی ہے۔ ہوا کا نرم جھونکا ان کے درمیان سے گزرا۔ احمد ہنستا ہوا ان دونوں کے بیچ آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ عباد نے بیٹے کو اٹھایا، بیوی کو باہوں میں لیا اور دھیرے سے بولا، میری دونوں خوشیاں میرے سامنے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، اور میری دعا یہی ہے کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ ڈھلتی شام میں سورج کی آخری کرن ان کے چہرے پر پڑی، جیسے قدرت نے اس کہانی کے انجام پر روشنی کی مہر لگا دی ہو۔ محبت، معافی اور نئے آغاز کی روشنی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اگر اچھی لگی تو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔